नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस रमज़ान में हम कुरान मजीद को इस एंगल से पढ़ रहे हैं कि जो मिसालें आई हैं उन मिसालों के ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सिखा रहे हैं। उन मिसालों से हम अपने लिए लर्निंग ले रहे हैं। ठीक है, एक कुरान मजीद को वर्ड टू वर्ड के साथ पढ़ना होता है कि एक एक लफ्ज़ का आप तर्जमा देखते हैं और समझते हैं। एक रनिंग ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना होता है। बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि घर में तिलावत करते हैं और उसके बाद उसकी रनिंग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक और स्टेज होती है जिसमें हम डिफरेंट एंगल से कुरान मजीद को समझते हैं, और उनमें से एक एंगल जो हमने इस रमज़ान में पिक किया है वो है अमसालुल कुरान का, कि कुरान मजीद में जो मिसालें आई हैं उनको हम समझें। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो मिसालें होती हैं ये बहुत हार्ड हिटिंग होती हैं, यानी जब आप इनको पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये आपके दिल के ऊपर बहुत असर डालती हैं। इस तरह का असर होता है कि आप उस मिसाल को विजुलाइज भी करते हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी से रिलेट भी करना शुरू करते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। तो आज हम जो मिसालें देखेंगे वो सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 171 और फिर सूरह राद की आयत नंबर 14 में आ रहा है। अल्लाह ताला को पुकारना वर्सेस गैर अल्लाह को पुकारना। क्योंकि होता ये है, एक बात अगर हम समझें कि जब भी हम किसी गलत काम को अपनी ज़िंदगी में स्पेस दे देते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड थॉट प्रोसेस होता है। तो जब गलत चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है ना, तो जो सही काम होता है ना वो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। ये एक असूल याद रख लें। यानी जो लोग मसलन ज़िक्र अज़कार नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, तो उसके साथ क्या हो जाता है, उनकी सेल्फ टॉक बढ़ जाती है। जब वो सेल्फ टॉक बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो उनको अजीब किस्म के डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जाएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जब भी हमें लगे कि हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो हमने ज़रूर हंट आउट करना है, लुक आउट करना है कि कौन सा वो सही एलिमेंट था मेरी लाइफ का जो कि इस वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 171, लेकिन उससे पहले हम आयत नंबर 170 पढ़ेंगे क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना। और जब उनसे कहा जाता है कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। यानी जब उनको कोई नई बात पता चलती है जो कि दुरुस्त होती है, प्रिंसिपल्ड होती है, उसको छोड़कर वो कहते हैं कि जो कुछ कल्चरली हमने अडॉप्ट किया हम उस पर रहेंगे। एज डॉक्टर्स हमें इस बात का तजर्बा हर दिन होता है। जब भी आप ओपीडी में पेशेंट्स को देखेंगे, इंडोर में भी होगा, आप पेशेंट को जो मर्जी एडवाइस दे दें कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये लेना है, ये नहीं लेना, उन्होंने कल्चरल जो उनको बात पता है कि जी हमारे ख़ानदान वाले ये प्रैक्टिसेस करते हैं, या इस तरीके से हमने इस बीमारी में ये इलाज करना होता है, जबकि हम उनको बता रहे होते हैं ये ना खाया करें, ये ना पिया करें, ये आपके लिए नुकसानदेह है, या ये एक्टिविटी इस तरह से ना करें। लेकिन वो वही काम करेंगे जो कि उनके बाप दादा उनको बता रहे हैं, क्या बार बार घरों में उनको कल्चरली पता चल रहा है कि ये काम करना ऐसे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। क्या अगरचा इनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हैं और ना हदायत याफ्ता हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि अपने बुजुर्गों को जाके कहें आप में कोई अकल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी काम किया जाए वो एविडेंस बेस्ड डाटा पे होना चाहिए। यानी हमें जैसे दुनिया में बताया जाता है, आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आपको उसमें साइटेशन साथ लेके चलनी होती है। कोई एक आपके पास स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, उसके मुताबिक अगर आप अपनी रिसर्च को नहीं करेंगे आप कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते, वो रिसर्च आपकी कोई वैल्यू नहीं रखती। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें वही एक फॉर्मूला यहाँ पे दे रहे हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द जो अफराद हैं, ठीक है, उनका बहुत तजर्बा है, उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया है और हर प्रैक्टिस उनकी गलत भी नहीं है। ये तो नहीं हम कर सकते कि आउट राइट किसी भी इंसान को फुली रिजेक्ट कर दें
یا سوسائٹی کے ہر نارم کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن کم از کم ہم سوچیں تو صحیح وہاں پر عقل کتنی استعمال ہو رہی ہے, لاجک کتنا استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہدایت کیا ہے وہاں پر, ایویڈنس بیسڈ یا ریسرچ بیسڈ طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں کہ نہیں, کوئی پرنسپلڈ بات بھی ہو رہی ہے کہ نہیں, کہ ہر شخص بتا رہا ہے کہ نہیں جی میں نے یہ تجربہ کیا تھا, میرے لیے بہت کامیاب ہوا. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے لیے ایک تجربہ کامیاب ہوا اور باقیوں کے لیے نہ ہو. اسی لیے اس بات کو اب آیت نمبر 171 سورہ البقرہ میں اس طرح بیان کیا گیا, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا. اب آپ دیکھیں کانٹیکسٹ سمجھ لیں. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاتھ کو فالو کرو, اس پاتھ پہ رہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں پہ کفر کی بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا. کفر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کام سے انکار کر دیتے ہیں, آؤٹ رائٹ ہم کسی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے انکار کس بات سے کیا؟ جو پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی, انکار اس بات سے کیا کہ وی کین ناٹ فالو دا پاتھ جو ہمیں قرآن میں دیا جا رہا ہے, جو ہمیں احادیث میں بتایا جا رہا ہے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے, یہ ہم نہیں فالو کر سکتے. جیسے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں دین پریکٹیکل نہیں ہے, اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی لوگوں کے لیے کتنا مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے, جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہاں پر ہمیں جو چیلنج دیا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ. اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے. یہ جو ینعق کا ورڈ ہے, یہ آواز جو ہوتی ہے کون سی آواز ہوتی ہے؟ جو چیخ مارنے والی آواز ہے, لاؤڈ وائس جو ہوتی ہے. جیسے اس کے لیے جو عربک میں آتا ہے ناق الراعی بغنیمہ, یعنی چرواہے نے بکریوں کو اونچی آواز سے بلایا, چیخ کر بلایا. سو اس مثال میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو چیخ کر بلانا ہے, ایک آواز دینا ہے, وہ آواز تو آ رہی ہے لیکن اس آواز سے انٹرپریٹیشن کیا ہوگی, اس سے بتایا کیا جائے گا, وہ نہیں سمجھ آ رہا. جیسے گھر میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. اچھا, جب ان کی لڑائی آپس میں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے روتے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں. اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے, اور وہ جو بچہ ہے وہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے, وہ ساتھ ساتھ بول بھی رہا ہے, اور آپ کو بالکل نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا مجھے بتانا چاہ رہا ہے. اور کئی دفعہ بڑے بھی پھر وہاں پر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, کئی دفعہ چپت بھی لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ آواز ایک آ رہی ہے, یَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. یہ پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. 2 طرح کے ساؤنڈز کی بات ہوئی ہے, اور کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک چرواہا ہوتا ہے, وہ بکریوں کو لے کر جا رہا ہوتا ہے. اب یہ سملی یہ بتا رہی ہے کہ جانور جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا گارڈین ہے, اور وہ جو گارڈین ہے وہ ایک آواز لگاتا ہے, اور وہ جو آواز لگاتا ہے اس آواز کی ایز سچ کوئی سینس نہیں جانور کو پتہ چلتی کہ کیا بات ہو رہی ہے, لیکن وہ صرف آواز سنتا ہے اور اس نے اپنا ایک فارمولا بنایا اور اس کے مطابق وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. 2 آوازیں بتائی گئی ہیں, ندا اور دعا. ان کو سمجھنے ان میں فرق ہوتا ہے. دعا جو ہوتی ہے, جیسے ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم وسپر بھی کر کے دعا مانگتے ہیں, ہلکی آواز میں بھی مانگتے ہیں, فوکسڈ کوئی بات کرتے ہیں. دعا وہ ہوتی ہے جو آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو دھیمی ہو, اس کا کوئی مقصد ہو. اور جب گڈیریا کرتا ہے تو وہ بیسیکلی جیسے جب کوئی کسی اسپیسیفک بات پہ بکریوں کو, اپنے ریوڑ کو ڈانٹ پلاتا ہے اور ان کو کوئی خاص بات کہتا ہے, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, اس کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن وہ خاص ایک اسپیسیفک طریقے سے کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو کہا جاتا ہے دعا. اور ندا ہوتی ہے دوسری آواز. وہ آواز کون سی ہے؟ جو ایک جنرل سی آواز ہے, جیسے اس نے ایک خاص قسم کا کوئی ساؤنڈ نکالا, لاؤڈ ساؤنڈ نکالا گڈریے نے, اور بکریوں کو, سب کو یا اس کے کیٹل کو پتا ہے کہ اس ساؤنڈ پہ ہم نے یہ کرنا ہے.
آپ نے اگر گھر میں کوئی پیٹ رکھا ہو، جیسے میرے پاس ایک بلی ہے، تو جب اس کو ہم نے فیڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک خاص ساؤنڈ کوئی نہ کوئی گھر میں نکالتا ہے، اور اس کو بس اس ساؤنڈ پہ پتا ہے کہ میرا کھانا آ جائے گا، وہ فوراً جہاں پہ اس کو کھانا دیا جاتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مجھے کیا سرو کیا جائے گا، بٹ جسٹ دا ساؤنڈ اور اس کے ساتھ وہ جو بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو جانور ہوتا ہے جب اس کو کوئی آواز دی جاتی ہے تو وہ آواز سے ایک اپنے لیے خود انٹرپریٹیشن بنا لیتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ جو پکار ہوتی ہے یہ کیا بتا رہی ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو بلی کے بارے میں کہا، تو اگر آپ کے پاس ایک بلی ہے یا کوئی بھی پیٹ ہے گھر میں، اب آپ غمزدہ ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جب انزائٹی سٹریس ہوتا ہے تو اگر میں نے کوئی اینیمل یا پیٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو رکھنے سے مجھے بہت ریلیف ملتا ہے. لیکن کیا وہ اگر آپ اس کو رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے آج یہ دکھ ہے، تو وہ بلی آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، وہ صرف آپ کی وہ جو پیٹ ہے، آپ کا جو اس کو پیار کرنا ہے، وہ آپ کسی بھی حالت میں کریں، غم میں کریں، خوشی میں کریں، اس نے صرف آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے خود سکون حاصل کرنا ہے. آپ نے اپنا ایک کتھارسس کرنا ہے کہ آپ اس کے سامنے بس بولتے جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی. آپ اسے پکار رہے ہیں، آپ اس سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کوئی بھی اور پیٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو اس نوعیت کی بات نہیں سمجھ آ سکتی کہ جو آپ کے لیے لائف میں کوئی پریکٹیکل سلوشن لے کر آئے. اسی طرح آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے افراد ہوتے ہیں، یا جو افراد ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں پکار رہے ہیں کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی ہم انہیں پکار رہے ہیں گھروں میں. ہم لوگوں سے کیا کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری یہ بات سنیں، اس بات میں ہمیں بتائیں. اور بہت کامنلی ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ہم اکثر اوقات ایٹیٹیوڈز دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ہماری جو ندا ہوتی ہے، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لک، مطلب مجھے مسئلہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. دروازہ بینگ کر رہے ہیں، آنکھیں رول کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہماری بات بالکل مکمل طور پہ سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہمیں کتنا کھینچ لیتا ہے کہ ہم وہاں پر بھی اپنی جو ہے پکاریں دے رہے ہیں، وہاں اس کو فالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں کوئی کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. یہ جو الگورتھمز ہیں یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ نے ایک چیز کو ہلکا سا دیکھ لیا، ذرا سا اس پہ پاز بھی کر لیا، آؤٹ آف کیوریوسٹی دیکھ لیا، اب وہاں سے جو میسیجز آپ کو آنا شروع ہوئے وہ آپ کی ایک پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. اب وہ آپ کو جو آپ کے جو فاؤنڈیشن ہے، تھاٹ پروسیس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کو وہ ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہیں سے کہیں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے فالو می، اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے فیشن کے نام پہ کر رہے ہیں، چاہے کچھ اور ایکٹیویٹیز کے نام پہ کریں. میری ملاقات ابھی ریسنٹلی ایک پری ایڈولسنٹ سے ہوئی، اور اس بچے نے کہا کہ میری زندگی میں اتنے سٹریسرز ہیں جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں خوش کیسے رہوں. اس نے کیا کیا کہ اپنے ارد گرد جب لڑکوں کو دیکھا کہ وہ خوشی کیسے حاصل کر رہے ہیں تو وہ کیا لے رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ویپنگ کر رہے ہیں، اس میں کچھ ڈرگز لے رہے ہیں، اس نے وہ سب لیں. اور وہ پری ایڈولسنٹ بچہ، یعنی وہ ابھی 13 ایئرز کا بھی نہیں ہوا، وہ مجھے کیا بتا رہا تھا کہ میں اتنی کوانٹٹی میں نکوٹین لیتا تھا کہ اس نے مجھے پوری ڈوز کیلکولیٹ کر کے بتائی کہ بلڈ میں اتنی کم از کم کوانٹٹی نکوٹین کی ہوگی جو کہ بہت اپر لمٹ پہ جا رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ رانگ فالوئنگ ہے کہ ہم جس کو مرضی فالو کرتے ہیں، جس کی مرضی بات کو سنتے ہیں، اور جو کچھ وہ ہمیں کراتے ہیں ہم فالو کرتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج کے دور میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، یہ بت پرستی بھی ایسا ہی کام ہے. بتوں کو پکارنا، بتوں کے پیچھے جانا کہ یہ ہماری دعائیں سنیں گے، یہ ہمیں کوئی فائدہ دیں گے. حالانکہ وہ بت خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہی کہا تھا نا، اپنی قوم کے سامنے یہی کہا تھا، سوال اٹھایا تھا کہ جن کو ہم خود بناتے ہیں وہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے. اور جب ان کو توڑا تھا تو یہی کہا تھا کہ ان سے پوچھ لیں. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کس نے توڑا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پکار سن سکتے ہیں تو ان سے ہی بات چیت کر لیں. اسی طرح آپ دیکھیں قبروں پہ جا جا کر بولنا، بات کرنا اور سمجھنا
کہ یہ ہماری پکار سن سکتے ہیں. ہمارے دین کے مطابق یہ فارمولا بھی کام نہیں دیتا. ہاں اگر کوئی نیک انسان ہے تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں, اس کی شخصیت سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا صحیح کام کرتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اب کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو قبروں میں ہیں, وہاں پہ جو افراد ہیں انہوں نے ایسے میلے بنائے ہوئے ہیں جن میں بھنگ پی رہے ہیں, ناچ گانا چل رہا ہے. ایسے ہمیں کانسیپٹس دیے جا رہے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں, جبکہ وہ جو بزرگ تھے وہ ولی اللہ تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. وہ راتوں کو جاگ کر اپنے سوشل میڈیا اور نیٹ فلکس پہ نہیں بیٹھتے تھے, وہ وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی وی لوز آور اون فوکس. جو سیکھنے کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الفاطر کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اگر تم پکارو انہیں وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار, اور اگر وہ سن لیں نہیں وہ جواب دیں گے تمہیں, اور دن قیامت کے وہ انکار کر دیں گے کہ تمہارے شرک کا, اور نہیں کوئی خبر دے سکتا آپ کو مانند خوب خبر رکھنے والے کے. دیکھیں ڈسکلیمر آ گیا ہوا ہے قرآن مجید میں, آپ کو اس طرح کے بہت سے ڈسکلیمر ملیں گے, بہت زیادہ, جس میں بار بار ہمیں بتایا جائے گا nobody can answer you, آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ ان کو پکارتے بھی ہیں, ان پہ ریلائنس بھی رکھتے ہیں, ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں, قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو, یہ خود کر رہے تھے, ہم تو ان کو ایک صحیح پیغام دے رہے تھے. اسی لیے آیت نمبر 171 سورہ البقرہ میں کیا کہا گیا, یہ بہرے گونگے اندھے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. یہ سم جو ہے عربی میں ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے, cannot think, تو اس لیے اس کو وہاں کہا گیا بہرا. اور گونگا کون سا ہوتا ہے, جو خیر کی بات نہ کر سکے, چاہے وہ زبان سے نہیں کر سکتا یا وہ بول سکتا ہے پھر بھی خیر کی بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی. اور اعمیٰ, اندھا کون سا ہوتا ہے, جو مے بی ویسے اندھا ہے یا یہ کہ وہ شارٹ سائٹڈ ہے, وہ گہرائی سے کسی بات کو نہیں سمجھتا, جس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں. انسائٹ اس کے اندر نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یعقلون, ان میں عقل نہیں ہے, کہ کوئی بھلائی کی بات جو ہے اپنے اندر نہیں لے کر جا سکتے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو پکارنا بھی ہے اس میں بھی ہمیں کچھ لاجک صحیح لانا ہے, کچھ ویٹیج بڑھانی ہے, کس کو پکارنا ہے اور کیسے پکارنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں آتا ہے, اور البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. کون سے انسان اور جنوں کو پیدا کیا, لہم قلوب لا یفقہون بہا, اور ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے اس کے ساتھ, ان کی آنکھیں ہیں وہ نہیں دیکھتے ان کے ساتھ, ان کے کان ہیں وہ نہیں سنتے ان کے ساتھ. اولئک کالانعام, کیسے ہیں, وہ بالکل ان جانوروں کی طرح ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا, بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں. یہی لوگ ہیں وہ جو غافل ہیں. وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا. کوئی جانور آپ کی گاڑی کے آگے آ جائے, کئی دفعہ آپ ہونک کرتے رہیں, ہارن مارتے رہیں, نہیں وہ ہٹتے, آرام آرام سے ہلیں گے. آپ جو مرضی ان کو وارننگ دے دیں ان پہ نہیں اثر ہوتا. دے موو ایٹ دیئر اون پیس.